अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हिस्ट्री एंकर्स। मैं जिस जगह रात ठहरा था, मैं जब सुबह उठा मुझे पता था कि मैं सी ऑफ गलीले के पास हूँ, जिसे बहर तबरिया या लेक ऑफ टिबरिस भी कहते हैं। वापस आज शुमाल ऑफ इसराइल से मेरा सफ़र है यरूशलेम की तरफ, अल-कुद्स अल-शरीफ। जाने से पहले मैंने सोचा कि ये जगह यानी कि सी ऑफ गलीली जिसे कहते हैं या अरबी में बहर तबरिया, शायद लोग या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उसकी अहमियत से ज़्यादा वाकिफ़ ना हों। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ। ये जगह बुनियादी तौर पर ईसाईयत का मरकज़ है। सी ऑफ गलीली या बहर तबरिया वो जगह है जहाँ से ईसाईयत का असल आगाज़ हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ सर अपनी ईसाईयत की तबलीग शुरू की और फिर पहले 4 अपने डिसाइपल्स उन्होंने यहीं के सी ऑफ गलीली के मछेरों को चुना और उन्हें कहा कि आज से तुम मछलियों के नहीं इंसानों के मछेरे बनोगे। यू विल बी द फिशरमैन ऑफ ह्यूमन। उन्हीं में से एक बाद में पीटर के नाम से दुनिया भर में जाना गया, जिनके नाम पर वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका है, वो भी यहीं पर मछेरे थे। तो इस छोटी सी इलाका जिसे अब टाउन ऑफ जीसस कहा जाता है, यहाँ से वो एक बड़ा दरख्त माइटी ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी ग्रू। पहले 4 ईसाई यहाँ पर हुए जो कि इसी सी ऑफ गलीली के मछेरे थे, और अब 2 अरब से ज़्यादा ईसाईयत के पैरोकार सारी दुनिया में मौजूद हैं। तो मैं कैफरनहूम सी ऑफ गलीली के किनारे, वो जगह जहाँ से ईसा ने अपनी तबलीग का आगाज़ किया, वहाँ पर मौजूद हूँ। और अंदर चलकर सी ऑफ गलीली देखते हैं। सी ऑफ गलीली से मुंसलिक कुछ रिवायात, कुछ हकीकतें, कुछ प्रोफेसीज मैं आपके सामने रखता हूँ। ये शहर जो सी ऑफ गलीले के बिल्कुल साहिल पर आबाद है, इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया कैफरनहूम या कफरनाम नाम का शहर, ये एक छोटी सी मछेरों की बस्ती थी, जहाँ पर मछेरे जाकर सी ऑफ गलीली में मछलियाँ पकड़ते थे और यहाँ आकर एक फ़िश मार्केट लगती थी और उस फ़िश मार्केट में वो मछलियाँ बेचा करते थे। यही उनका था ज़रिए रोज़गार था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में यहाँ आए और एक दिन आपने 4 मछेरों को, एंड्रू, साइमन, जेम्स और जॉन, उनको मछलियाँ पकड़ते देखा। तो उनमें से उन्होंने उनको बुलाया और उन्हें कहा, जैसे मैंने आपको बाहर बताया था कि आज से तुम मछलियों को नहीं इंसानों के फिशरमैन होगे। उन्हीं में से एक साइमन, उसको फिर हज़रत ईसा सलाम ने फरमाया, उसे पेटर यानी पत्थर या रॉक का खिताब दिया और कहा कि ये वो चट्टान होगी जिस पर मेरी मिनिस्ट्री, मेरे मज़हब की बुनियाद होगी। और फिर उस दिन से साइमन का नाम पेटर यानी रॉक पड़ा और फिर ये नाम पीटर में इवॉल्व हुआ और आज सारी दुनिया उस साइमन मछेरे को सेंट पीटर्स के नाम से जानती है। और जैसे मैंने बताया कि वेटिकन में सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका उन्हीं के नाम पर है। और सारी दुनिया के अंदर उन पीटर के नाम की, जो कि इसी ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है मछेरों की बस्ती के जो रूइंस हैं, जो खंडरात हैं, इसी में वो रहते थे। पीटर या साइमन उनका ओरिजिनल नाम था। और फिर यहाँ से हज़रत ईसा ने अपने उन 4 डिसाइपल्स की ट्रेनिंग की और फिर वो पहले यरूशलेम में और फिर सारी दुनिया में फैल गए और इन्होंने ईसाईयत की तबलीग शुरू की। और जैसे मैंने बताया कि वही 4 लोग जो कि पहले 4 हज़रत ईसा के हवारी थे, वहाँ से फिर वो ईसाईयत का एक तनाव और दरख्त वहाँ से उगा और अब सारी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा ईसाईयत के पैरोकार हैं।
تو یہ وہ چھوٹا سا مچھیروں کا شہر تھا جہاں سے عیسائیت کا وہ تناور درخت شروع ہوا. اس کے سامنے بالکل لیک ٹبرس یا بحر تبریہ ہے. وہاں چلتے ہیں, اس کو پھر میں آپ کو اس لیک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے سی آف گلیلی ہے. سی آف گلیلی کے پہلے میں تھوڑی سی ایک جغرافیائی اہمیت بتا دوں کہ اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں یہ سطح سمندر سے تقریباً 210 میٹر نیچے ہے. اور یہ سی آف گلیلی بہرحال سمندر نہیں ہے, یہ سی نہیں ہے, یہ ایک لیک ہے جو تقریباً 40 میل لمبی اور تقریباً 21 میل چوڑائی کے اندر ہے. اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ لو لائنگ, سب سے زیادہ نیچی فریش واٹر لیک ہے. تازہ پانی کی جھیل سب سے نچلے لیول پر دنیا میں, جیسے میں نے عرض کیا 210 میٹر سطح سمندر سے نیچے. ڈیڈ سی جو کہ اسرائیل کے جنوب میں ساؤتھ میں ہے, وہ بھی اتنے ہی نیچے ہے, لیکن وہ کھارے پانی کی, نمکین پانی کی, سالٹی پانی کی لیک ہے. یہ فریش واٹر لیک ہے. تو یہ اس کی جغرافیائی اہمیت ہے کہ لوسٹ لائنگ فریش واٹر لیک ان دا ورلڈ, یعنی میٹھے پانی کی سب سے سطح سمندر سے نیچے یہ لیک, اور بہت پرسکون جگہ ہے. جیسے آپ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے زیادہ معجزے, جو کہ تمام یعنی اسلام میں اور عیسائیت میں ان کے جن معجزوں کا ذکر ہے, بارہا ذکر ہے, وہ آپ نے انہی پانیوں پر کر کے دکھائے تھے. یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں, جس جگہ میں کھڑا ہوں, یہ جیسے میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا, پیچھے وہ ولیج تھا مچھیروں کا. حضرت عیسیٰ وہاں سے تشریف لائے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا مشہور معجزہ, جہاں آپ پانی پر چلے تھے, وہ اس جگہ حضرت عیسیٰ نے کر کے دکھایا تھا. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کے اسی کیپرناؤم یا سی آف گلیلے کے کنارے پر آپ نے کیے, ایک کوڑ کے مریض کو, لیپریسی کے مریض کو آپ نے انہی پانیوں سے غسل دے کر اسے شفا دی. اور ایک اہم ترین چیز یہ کہ اسی کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحیثیت نبی اپنا پہلا خطبہ دیا تھا, the first sermon of Jesus, جس میں 5000 لوگ, جو کہ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی تعداد تھی, نے آپ حضرت عیسیٰ کا وہ خطبہ, وہ سرمن سنا تھا. وہ 5000 لوگ جمع تھے, حضرت عیسیٰ نے خطبہ دیا. پھر حضرت عیسیٰ, ایک نبی کی روایت, ایک سنت کہ آپ نے ان کو کھانا کھلانا تھا. حضرت عیسیٰ کے پاس صرف ایک مچھلی تھی اور ایک بریڈ, ایک ڈبل روٹی کا ایک لوف, ایک ٹکڑا تھا. حضرت عیسیٰ نے اس پہ اپنا لباس ڈالا اور اس میں سے ہاتھ نیچے سے ڈال کر لوگوں کو کھلاتے رہے. وہ پورے 5000 لوگوں نے وہ ایک مچھلی اور ایک بریڈ سے کھایا, اور وہ بریڈ اور وہ مچھلی اسی طرح موجود تھی. یہی وہ پانی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, جس کو حضرت عیسیٰ نے معاف کیجیے گا وائن میں چینج کیا. اب وائن کا مطلب بعض لوگ بہت غلط لیتے ہیں. وائن کا مطلب لیتے ہیں شراب. شراب وائن کا مطلب نہیں ہے. وائن ایز اے شراب 16 صدی کے اندر رائج ہوئی.
انگور سے کشیدہ کوئی بھی شربت ہے اسے وائن کہا جاتا تھا، اس میں نشہ نہیں تھا، وہ یہ اس علاقے میں انگور بہت پائے جاتے ہیں، تو وہ انگوروں کا ایک سافٹ ڈرنک تھا جسے وائن کہا جاتا تھا، جو اس علاقے کے لوگ مچھلی کے ساتھ، خاص طور پہ مچھلی چونکہ ان کی یہاں کی سٹاک کے ذات ہی چونکہ اس پانیوں سے مچھلی نکلتی تھی، تو لوگ اس کے ساتھ وہ انگور کا رس پیتے تھے، تو لوگوں نے اس کا وائن ایک دفعہ ترجمہ ہو گیا، اور ہم نے اپنی 20ویں 21ویں صدی کے دماغ کے حساب سے اس کا ترجمہ کر لیا کہ آج کل کی وائن ہے، وہ وائن نہیں تھی، وائن اس زمانے کا انگوروں کا ایک رس تھا۔ تو بہرحال یہ وہ پانی، سب سے بڑا معجزہ یہ اسی کے 4 مچھیروں کو حضرت عیسیٰ نے منتخب کیا، ان کی ٹریننگ کی، وہ ان کے حواری بنے، ان کے ڈسائپل بنے، اور پھر پیٹر ان میں سب سے بڑا بنا، اور عیسائیت کا بہت بڑا نام سینٹ پیٹرز، وہ یہیں کے مچھیرے تھے۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا، اینڈریو، جیمز، جان، بعد میں میتھیوز، جن کے نام پر آپ نے ساری دنیا میں چرچز دیکھے ہوں گے، چرچ آف سینٹ جان، چرچ آف سینٹ جیمز، چرچ آف سینٹ میتھیوز، چرچ آف سینٹ پیٹرز، وہ سارے انہی پانیوں میں مچھلیاں کا شکار کرتے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی نظر کرم سے وہ عیسائیت کے بہت بڑے نام بنے، جن کی ساری دنیا میں آج ایک بہت رتبہ ہے، ایک عزت ہے۔ اسلامک لحاظ سے ایک چیز اور آپ کے گوش گزار کروں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخری وقت میں یاجوج ماجوج سے جب جنگ ہوگی تو وہ یہاں آئیں گے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ یہ سارا پانی وہ پی جائیں گے، اور یہ ساری جھیل، یا جسے عربی میں بحر تبریہ کہتے ہیں، وہ خالی ہو جائے گی، اس کی جگہ صرف ایک گڑھا رہ جائے گا، اور جب لوگ یہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ تو اس جگہ کی اہمیت، یاجوج ماجوج کی فوجوں سے ان کا یہاں پڑاؤ ڈالنا، اور اس ارض مقدس میں ان کا جنگ کرنا حق کی فوجوں کے ساتھ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو 100% ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ قدیم عبرانی اور عیسائی روایات دیکھیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ عیسائیت، معاف کیجیے گا، یہودیت کے اندر جو کانسیپٹ ہے یاجوج ماجوج کا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہودیت کے اندر اور عیسائیت کے اندر گوگ اموگ کہا جاتا ہے۔ اب گوگ اموگ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے گوگ ایک شخص ہے، ایک انسان، ایک سردار، ایک بادشاہ، جنگجو، اور اموگ یعنی جس سے لفظ ماجوج نکلا ہے وہ اس علاقے کا نام ہے جہاں سے وہ نکلے گا، جہاں کا وہ بادشاہ یا سردار ہوگا، اور پھر وہ جو ہے وہ اس ارض مقدس کی طرف آئے گا، اس کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ جو سامنے آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں تبرس لیک، تبریہ لیک کے اس سائڈ پر، وہاں پر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ آئے گا۔ اور عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ جو عیسائیوں کے مسیح ہیں، جنہیں وہ موسیاج کہتے ہیں، وہ اس یاجوج ماجوج سے جنگ کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ یہاں آئیں گے یاجوج ماجوج، اور وہ یہاں آ کر کیمپ کرے گی، ان کی آرمی پڑاؤ ڈالے گی۔ اور زیادہ تر جو ریسرچرز ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ جو سامنے آپ کو جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ادھر کہیں اس کے ڈھلانوں پر، اس کے آگے ان کی فوج کا پڑاؤ ہوگا یاجوج ماجوج کی، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ وہ ساری لیک کا پانی پی جائیں گے، اور یہاں پہ خالی گڑھا رہ جائے گا۔ بہرحال اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے یہ بہت اہم جگہ، جہاں میں نے آپ کو ہرمجدون کی وہ آخری بیٹل فیلڈ، میدان جنگ دکھایا تھا، وہ جگہ بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، بمشکل
آدھے پونے گھنٹے کی شاید 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو یہ سارا علاقہ سی آف گلیلی، ہرمجدون، وادی جرزیل جو آپ کو میں نے دکھائی، یہ اینڈ آف ٹائم کے وقت کے آخر کے حساب سے جو آخری جنگ ہونی ہے، اس میں دجال ہو، یاجوج ماجوج ہو، احادیث کے ذریعے، روایات کے ذریعے، وہ اسلامی روایات ہوں، وہ یہودی روایات ہوں، وہ عیسائی روایات ہوں، اس جگہ کی اہمیت وقت کے آخر کے حساب سے تقریباً ثابت ہے. میں نے سوچا کہ یہاں نکلنے سے پہلے، واپس جانے سے پہلے یروشلم، اس جگہ کو میں آپ سے شیئر کروں. اس کی اہمیت نہ صرف یہ کہ یہ یہاں سے سیاحت شروع ہوئی، اس کے علاوہ یہ بھی کہ وقت کے اختتام پر، یعنی کہ نیئر دا اینڈ آف ٹائم، جب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور پھر آخری جنگ ہرمجدون میں ہوگی، تو اس میں اس جگہ، اس نہر کی کیا اہمیت ہے. بڑی خوبصورت جگہ ہے، میں نے انجوائے کیا اور امید آپ نے کیا ہوگا. میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں یروشلم کی طرف. آگے آپ میرے ساتھ رہیے گا، مل کر کوئی اور جگہ ڈسکور کرتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ ان قریب دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.